औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्की कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी पहचान में हाजिर खिदमत हैं। जनाब अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, और यकीनी तौर पर जो तर्ज़ फ़िक्र तर्ज़ ज़िंदगी हमें इस्लाम देता है, दीन इस्लाम जिस तर्ज़ ज़िंदगी की हमें तालीम देता है, और उसमें ख़ास तौर पर देखें तो खुसूसियत के साथ बड़ों का अदब व एहतराम शामिल है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बेअदब हो वो इल्म से बहरामंद नहीं हो सकता, और उलमा इकराम भी फरमाते हैं कि बड़ों का अदब किया करो वरना तुम छोटे रह जाओगे। यानी जब आप बड़ों का अदब करते हैं तो आपका किरदार बिल हकीकत देखा जाए दरअसल तो आप बड़े किरदार के मालिक होते हैं। तो यकीनी तौर पर जो दीन इस्लाम की तालीमात हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, जो हमें इस बात का दर्स देती हैं कि हमें बुजुर्गों का, बड़ों का एहतराम और अदब करना चाहिए। आज इसी मौजू के ताल्लुक से गुफ्तगू की जाएगी। आज का उन्वान यानी यही है कि बड़ों का अदब व एहतराम। और सरकार दो आलम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम भी कुछ इस तरह से है कि जो बड़ों का अदब और एहतराम करता है, ताज़ीम करता है और छोटों पर शफ़क़त करता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए जन्नत में अपनी रफ़ाक़त की बशारत अता फरमाई है। अल्लाहु अकबर। आप देखिए, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अदब व एहतराम की कितनी ज़्यादा वक़्त है, कितनी ज़्यादा अहमियत है। इंशाअल्लाह ताला इसी ताल्लुक से आज कलाम करेंगे। और मेहमान शख्सियात का तारुफ जनाब आपके गोश गुजार कर दें। मेहमान शख्सियात हमारे स्टूडियो में इस उन्वान के तहत जो गुफ्तगू फरमाएंगी, सबसे पहले तशरीफ़ रखती हैं वो शख्सियत कि जो बहुत महारत, मैं तो कहूँगी कि माशाअल्लाह रखती हैं गुफ्तगू पर, और मौजू या जो भी उन्वान उन्हें दिया जाता है बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाती हैं। डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर साहिबा हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। आइए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिजाज बखैर हैं डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। शाद रहिए, खुश रहिए। और उनके साथ जो अगली नशिस्त पर एक ऐसी शख्सियत जो माशाअल्लाह बहुत कम अरसे में माशाअल्लाह बहुत अच्छी उन्होंने अपनी शख्सियत को निखारा भी है, और बहुत उम्दगी से माशाअल्लाह वो भी गुफ्तगू फरमाती हैं। ज़रमीना नासिर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहिबा, हमने अपने नाज़रीन के भी गोश गुजार किया कि बड़ों का अदब व एहतराम आज का हमारा उन्वान है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमारी बहनों को, बच्चियों को इस बात की तालीम ज़रूर दें कि मौमर अफराद हैं, बड़े जो हैं, बड़ों का अदब व एहतराम, इन लोगों की अहमियत पर सबसे पहले आप गुफ्तगू फरमा दीजिए, ताकि हमें इनकी अहमियत पता चल जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठीक आपने फरमाया कि अहमियत किसी भी चीज़ की अगर समझ आ जाए, और यकीनी तौर पर हर इंसान के अंदर ये फितरी तौर पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सलाहियत रखी है कि वो जिस चीज में अपना फायदा देखता है जी, उसकी तरफ रागिब होता है, और जिस चीज में उसे अपना नुकसान नजर आता है उससे वो बचने की कोशिश करता है। यही वजह है कि आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की अनगिनत रहमतें, नेमतें जो हम दुनिया में पा रहे हैं, उसके बावजूद फरमाया कि जन्नत जैसी अजीम और अबदी दायमी नेमत उनके लिए होगी जो नेक आमाल करने वाले और अल्लाह के फरमाबरदार होंगे। और अल्लाह ना करे अगर इसके ओपोजिट हम मामला करते हैं, इसके बरखिलाफ करते हैं, तो फिर जहन्नुम उसकी सजा होगी। यही कॉन्सेप्ट अगर हमारे जहन में हो, देखिए इंसान की इब्तिदा किससे हुई है? आदम अलैहिस्सलाम जो अबुल बशर कहलाते हैं और जो अबुल अंबिया कहलाते हैं। अब ख्याल ये है कि हम हमेशा से नहीं थे, और हमारा कोई वजूद नहीं था, हमारी कोई अहमियत नहीं थी, हमें अच्छे बुरे की तमीज नहीं थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम, बीबी हव्वा से नस्ल इंसानी को दुनिया में बढ़ा दिया, फैला दिया। तो अब दर्जा क्या हुआ कि हमारे बड़े यानी जो हमसे पहले आए उनके मरहूने मिन्नत थे हम। हमारी पैदाइश हमारे वालिदैन के सबब से, हमारी बका जो दुनियावी बका है उनकी तदबीर और उनकी मेहरबानी के सबब से, फिर एक लर्निंग इंस्टीट्यूशन जो है हमारा, यानी दुनिया में हम रहते हैं, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कामकाज कैसे करने हैं, पढ़ना लिखना कैसे है। वालिदैन से आगे बढ़े तो हमारे असातिज़ा कराम, हमारे एतराफ के लोग, यानी सबसे ज्यादा जो हमसे पहले वक्त दुनिया में गुजार चुके हैं, एक लॉजिक को हम समझते हैं कि वो हमसे बेहतर जानते हैं, हमसे ज्यादा इल्म रखते हैं। आज आप किसी भी जगह नौकरी के लिए चले जाएं,
کتنی آپ کے پاس ڈگریز ہو, کوالیفیکیشن ہو, وہ پوچھتے ہیں جی ایکسپیرینس لیٹر کہاں ہے. اب اکثر بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میری اتنی ڈگریز ہیں مگر یہ ایکسپیرینس کی فکر کر رہے ہیں. اچھا ہم کہتے ہیں جی اگر آپ ہمیں نوکری دیں گے نہیں تو ہمارے پاس ایکسپیرینس کہاں سے آئے گا. یہاں اگر آپ اس کی حیثیت سے دیکھیں, امپلائر کی حیثیت سے دیکھیں, وہ کہتا ہے میں اس کو رکھوں, ابھی یہ سیکھے گا, اور سیکھنے میں اس کے بجائے اگر کوئی ماہر شخص میرے پاس ہوگا تو میرا وقت اور معاملات بہتر رہیں گے. پتہ کیا چلا کہ تجربے کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے. جو ہم سے زیادہ دنیا میں آورز, دن اور سال گزار لیتے ہیں وہ ہم سے پہلے بہت کچھ دیکھ چکے ہوتے ہیں. اور آج ایک موجودہ دور میں ہمیں ایکسپیرینس ہو رہا ہے کہ ہر آنے والی جنریشن جو بھی اس کے ریزنز ہیں, بہت سارے بات ٹاپک سے ہٹ جائے گی, پچھلے لوگوں میں تحمل, بردباری اور ان کے اندر پیشنس اور استقامت اور چیزوں کو گہرائی سے دیکھنا, یہ ہمیں زیادہ ملتا ہے. تو ہم بہت ہی پریویلیجڈ ہوتے ہیں کہ جس چیز سے ہم, اب وہ کہتے ہیں نا کہ بجائے اس کے کہ ہم کنویں میں گر جائیں اور ہمیں پتہ چلے کہ یہ خطرناک تھا, یا اگر ہم دریا میں اتر جائیں اور اس کی گہرائی چیک کرنے لگے, اس سے بہتر ہے کہ جو ہم سے پہلے یہ ایکسپیرینس کر چکا ہے اس کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھا لیں. تو بڑے ہماری تربیت کا, ہماری اصلاح کا, ہمارے سیکھنے کا, ہمارے کمفرٹ کا, ہماری بقا کا ذریعہ ہے. پورا دنیا کا نظام جو ہے اسی سے چل رہا ہے. اور بڑی خوبصورت جو بات کہی جاتی ہے, اولڈ از گولڈ. اور مجھے تھوڑا جلدی سے میں ایک واقعہ اس میں ایڈ کر لیتی ہوں کہ ایک بادشاہ نے شرط رکھی تھی کہ کوئی معاملہ تھا, بعد اس کو شارٹ کرتی ہوں, کہ اس نے کہا تھا کہ سارے جوان آئیں گے, کوئی اپنے ساتھ بوڑھا نہیں لائے گا, پھر میں سوال کروں گا اور جو اس سوال کو بوجھ دے گا تو اس کو انعام دوں گا. تو انہوں نے ایک بوڑھے کو اپنے ساتھ چھپا لیا اور بادشاہ نے کہا کہ جتنی بھی یہ ٹیم آئی ہے تم لوگ روزانہ جو ہے وہ اتنے بکرے کھاؤ گے, لائک اس نے 7 بکرے تمہیں کھانے ختم کرنے. تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہم لوگ 7 بکرے ایک دن میں کیسے کاٹ کر کھا سکتے ہیں, ان کا گوشت کیسے کھا سکتے ہیں. تو بوڑھے سے پوچھا تو اس نے کہا پہلے 1 بکرا کاٹو, اس کا سالن بناؤ, سب مل کر کھاؤ, پھر جب کھا چکو تو دوسرا, اب یہ 7 بکرے اس طرح, یعنی اس طرح کے بہرحال معاملات تھے. یہ ایک بڑی پیاری حکایت ہے جو بچپن میں ہمیں سنائی جاتی تھی کہ واقعی تجربہ جس کا ہے, جو بوڑھا ہے, بادشاہ پریشان تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ تمہیں اتنی سینس کہاں سے آ گئی. تو زندگی میں بہت سی چیزیں آپ کتابوں سے نہیں بلکہ بڑوں کے تجربوں سے سیکھتے ہیں. تو ہمیں آس پاس اپنے اعتراف میں, چاہے وہ ہمارے والدین ہو, اساتذہ کرام ہو, یا ہم سے عمر میں بڑے ہیں, ان کا ادب اور احترام کرنا ہے. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا, کہ وہ ہم میں سے, ہماری جماعت میں سے ہے ہی نہیں, یا ہمارے طریقے پر ہی نہیں ہے, جو اپنے چھوٹوں سے محبت نہ کرے اور اپنے بڑوں کا احترام. یعنی جو لاجیکلی معاملات کو بڑے عمر کے جو افراد ہیں وہ ہینڈل کرتے ہیں, وہ یقینی طور پر جو ینگ جنریشن ہے ان میں وہ سوجھ بوجھ ابھی پیدا نہیں ہوتی. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ زرمینہ آپ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تعلق سے بڑوں کا ادب و احترام, اس تعلق سے بیان فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامک معاشرے میں عمر رسیدہ افراد یعنی بزرگ حضرات کو, مرد و خواتین کو خصوصی امپورٹنس حاصل ہے. اس کی وجہ اسلام کی وہ آفاقی تعلیمات ہیں جن میں ہمیں بڑوں سے ادب و احترام کرنے کا درس ملتا ہے, بڑے خوبصورت میسیجز ملتے ہیں اور ان کو باعث عزت و اکرام اور قابل قدر ان کو ٹھہرایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور ہمیں تلقین فرمائی کہ جتنے بھی چھوٹے ہیں وہ اپنے بڑوں کا احترام کریں اور ان کے مرتبے کو پہچانیں, ان کا خیال کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے, خوبصورت تعلیمات کے حوالے سے بات کی جائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا, توقیر نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. دیٹ مینس کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. اور آپ سوچیں کہ اگر آج ایک انسان ایسا کرتا ہے کہ وہ ادب کو بالائے طاق رکھتا ہے اور زندگی کے معاملات کو لے کر چلتا ہے, تو اسے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل رہتا ہے یا نہیں. اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑوں کی موجودگی ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا باعث ہے. پھر ایک اور حدیث مبارکہ کے مفہوم کے اکارڈنگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم چھوٹوں پر شفقت کرو اور بڑوں کی توقیر کرو, تعظیم کرو, ان کا اکرام کرو, تم جنت میں میری رفاقت پالو گے. گویا یہ ہمارے لیے عمل باعث نجات بھی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت رفاقت کو پانے کا خوبصورت ذریعہ بھی ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ کے مفہوم کے اکارڈنگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بھی چھوٹا یا جو بھی شخص کسی بڑے کی عزت و اکرام کا خیال رکھتا ہے صرف اس کے بوڑھا ہونے کی وجہ سے, اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے ان سے, صرف ان کے بوڑھا ہونے کی وجہ سے رسپیکٹ کرتا ہے, تو اللہ پاک
ایسے شخص کو مقرر فرما دیں گے کہ جب وہ شخص بوڑھا ہوگا تو وہ شخص اس شخص کی جس نے تعظیم کی ہوگی اس کے بڑھاپے میں وہ اس کی عزت و توقیر کرے گا. اسی طرح سے ایک شخص خدمت اقدس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کاروبار میں برکت نہیں, میں جو کام کرتا ہوں فلاپ ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سفید باریش بزرگ کے آگے مت چلا کرو, اللہ پاک تمہیں خیر و برکت عطا فرمائے گا. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہمیں بزرگوں میں ڈیفینیٹلی ہمارے والدین سب سے پہلے آتے ہیں, جو ہمارے ٹیچرز ہیں اور دیگر عزیز و اقارب ہیں, محلے دار بزرگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کی توقیر کیا کرو, ان کی خوب تعظیم کرو, ان سے پہلے مت بیٹھو, ان کے آگے مت چلو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے انمول موتی جن سے ڈیفینیٹلی ہم سب فیضیاب ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب تشریف لاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے, ان کا خیال رکھتے ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے انمول موتی جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ایک بزرگ خاتون کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں, بلکہ کئی اور واقعات ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادباً کسی بزرگ خاتون کا بوجھ یا سامان اٹھا کر ان کو ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں. پھر ایک بزرگ خاتون کی آپ گفتگو سن رہے ہوتے ہیں دھوپ میں کافی دیر کھڑے ہو کے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کی نہیں سنوں گا تو اور کون سنے گا. تو ادب کا یہ خوبصورت لیول ہمیں نظر آتا ہے. سملرلی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نابینا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادباً کھڑے ہو جاتے ہیں, حالانکہ وہ نابینا ہے لیکن آپ ادباً کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کی تعظیم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر مجھے بتا دیا جاتا تو میں خود حاضر ہو جاتا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہدیہ تقسیم فرماتے تھے زینب تو ہمیشہ دائیں جانب سے سٹارٹ کیا کرتے تھے, لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں ایک نوجوان صحابی, ایک ینگسٹر صحابی وہاں موجود ہوتے ہیں اور بائیں جانب ایک بزرگ صحابی تشریف فرماتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان صحابی سے فرمایا کہ اگر آپ محسوس نہ کریں تو کیا آج میں ہدیہ اس سائڈ سے تقسیم کر لوں, کیونکہ وہاں بزرگ صحابی ہیں. تو آپ دیکھیں محبت و شفقت کا بھی ایک بڑا خوبصورت ایلیمنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ادب کی کتنی خوبصورت تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے جس پر یقینی بات ہے کہ سن کر عمل کرنے کو بھی دی جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتگان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی تشریف فرما ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی جڑیں, جس کے پتے اور جس کا پھل ہمارے لیے نفع بخش ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقفہ سکوت توڑتے ہوئے, خاموشی توڑتے ہوئے تھوڑی دیر بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کھجور کا درخت ہے. جب بعد ازاں گھر تشریف لے جاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہاں دونوں والد اور بیٹا ڈسکس کرتے ہیں کہ آج کتنا خوبصورت سوال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ مجھے اس کا جواب آتا تھا, لیکن میں نے یہ سوچا کہ جب وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیات خاموش ہے تو میں بھی ادباً خاموش رہا. تو ادب بیسکلی ایسا کرینہ ہے, ایسا خوبصورت سلیقہ ہے اور طریقہ ہے جو ہماری کردار سازی کے لیے, ہماری شخصیت سازی میں ایک اہم اور امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو اللہ پاک ان خوبصورت تعلیمات کو ہمیں اپنے قلب میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا معاشرہ ان تعلیمات کو اپنا کر بہتر سے بہترین کی جانب گامزن ہو سکے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو اچھے خصائل ہیں اور جو اخلاق حسنہ ہے وہ تمام ادب ہی تو ہیں. ہم بھی پہلے دیکھتے تھے کہ جب ہم کہیں راہ سے گزر رہے ہیں اور محلے میں ہمارے کوئی بڑے صاحب ہیں یا کسی کے والد ہیں, کسی کے دادا ہیں, تو ہم گزرتے ہوئے انہیں سلام ضرور کرتے تھے. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو عمل ہے اب اس کا فقدان ہے یا کمی کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہے. تو کیونکہ ہم گزرتے ہوئے یہ تمام چیزوں کا ان تمام باتوں کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں, تو اس بات کا بھی لحاظ اور خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. عنوان جناب آج کا ہمارا ہے بڑوں کا ادب و احترام, اور اسی عنوان کے تعلق سے معزز مہمان شخصیات آج ہمارے پینل میں جو موجود ہیں گفتگو ارشاد فرما رہی ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ اور زرمینہ ناصر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے اب میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ پروردگار عالم نے, اللہ رب العزت نے انسان کی جو زندگی
زندگی ہے اس کو 3 مراحل میں تقسیم کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ. ایک بچپن ہے، جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے. میں چاہوں گی کہ جو مسائل کے اعتبار سے جو بڑھاپے کا دور ہے یا جو بزرگی کا دور ہے وہ ایک مشکل ترین دور ہے، اس بات سے ہمارے ناظرین بھی اتفاق کریں گے. معمر افراد کے جو عمومی مسائل ہیں میں چاہوں گی اس پر کچھ کلام فرمائیے. یہ بات سب سے خوبصورت ہے کہ قرآن پاک میں ان تینوں مراحل کو بیان فرمایا گیا کہ کس طرح سے ایک بے جان سیل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے گوشت پوست کے لوتھڑے میں جان ڈالی، پھر وہ آہستہ آہستہ طاقتور توانا ہوتا گیا، پھر عین اپنی عروج کی جو عمر ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جوانی، اس عمر کو پہنچا اور پھر ڈھلنے کی طرف جانے لگا. تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. بے شک احسنِ تقویم یعنی بہترین طریقے پر ہم نے انسان کو پیدا فرمایا. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا، پھر دیا پست کی طرف. تو یہ ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے 40 ایئرز کی ایج میں ہماری فزیکل ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے، اور 40 ایئرز کے بعد اب ہم اپنے دوبارہ وہی بچپن والے ضعیفی کے دور کو پہنچنے لگتے ہیں جب ہم ڈیپینڈنٹ تھے. تو ہم سب کو پہلی بات تو یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ فیز جو زندہ ہے ان سب پر آئے گا. صحیح. یعنی جتنی ہماری عمر ہے اگر اللہ نے اتنی لکھی ہے تو وہ ساری کیفیات ہم میں بھی پیدا ہوں گی. تو پھر ہم اس تکلیف کو سمجھ پائیں گے، اس احساس کو سمجھ پائیں گے کہ سائیکولوجیکل، فائنینشل بہت سے ایسے مسائل ہونے لگتے ہیں جب عمر بڑھنے لگتی ہے. دیکھیں جوانی میں تو اس لیے تو اللہ نے جوانی کی عبادت کو بہت زیادہ افضل قرار دیا کہ آپ اتنے مگن ہوتے ہیں، آپ کے پاس ہر طرف اتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، طاقت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے کام کرنے کے لیے، فرصت ہوتی ہے. اب بات کیا ہے کہ جب بڑھاپا ہونے لگتا ہے انسان آہستہ آہستہ ذہنی طور پر بھی یادداشت ویسی نہیں رہتی، حالات ویسے نہیں رہتے، مالی پریشانی کی اب جتنی زندگی تھی، جتنی عمر تھی ہم نے ارن کر لیا، اب بڑھاپا آئے گا اور خدا نخواستہ ہم ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، محتاج ہو جائیں گے. تو ہم اتنا کما نہیں سکیں گے، ہمیں کسی کا منہ دیکھنا پڑے گا، ہمیں کسی پر انحصار کرنا پڑے گا. اور پھر وہ جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں وہ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، آیا وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں فائنینشلی یا نہیں کرتے. پھر اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں. وہ جو داغ کا ہے نا، ہوش و حواس، تاب و تواں سبھی تو گئے داغ، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا. تو وہ کیفیت ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں. اور اگر وہ مسلمان ہے، یعنی غیر مسلموں میں بھی یہ فیئر ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو وہ موت سے تو نہیں ڈرتا، لیکن اس کو یہ خوف ہے کہ میں نے دنیا میں کمایا کیا. یعنی جب وقت گزر جاتا ہے نا تو پھر انسان کو ذہن میں خیال آنے لگتا ہے کہ میں نے اپنی جو پوری زندگی تھی، حیات تھی، وہ کن کاموں میں صرف کی. آیا میں نے اپنی بڑھاپے کی اور آخرت کی تیاری کی؟ کیا میں نے اس طرح سے اپنی زندگی کو پلان کیا تھا کہ اللہ کا دیا ہوا وقت، زندگی اور جوانی سے میں نے فائدہ کما حقہ اٹھایا تھا یا نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں کہ وہ پریشرائز بھی ہے، وہ خوف زدہ بھی ہے، اسے لوگوں کے رویوں کا بھی احساس ہے، جسمانی طور پر کمزوریاں بھی آ رہی ہیں، مالی پریشانیوں کا بھی وہ شکار ہو رہا ہے، اور اس کی وہ توانائی نہیں رہتی، سننے کی وہ صلاحیتیں نہیں رہتی، پھر آنکھ میں وہ نور نہیں رہتا، ہاتھوں کی وہ گرپ نہیں رہتی. تو یہ تمام چیزیں وہ اس حساب سے تھوڑا، اگر میں اس کو یوں کہوں کہ قابل رحم حیثیت میں چلا جاتا ہے، جیسے کہ وہ بچہ تھا. اور جو دعا ہم کہتے ہیں نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ جیسے میں بے بس تھا، میرے ماں باپ نے اللہ مجھ پر رحم کر کے پالا پوسا، آج آپ بھی ان پر رحم فرما دیجئے. تو یہ پوائنٹ بہت زیادہ اہم ہے کہ اب وہ اس کیفیت پہ جا رہا ہے، اور یہاں سے جوانوں کی، ان کی اولادوں کی اور معاشرے میں جو آس پاس لوگ ہیں رسپانسبلٹی بنتی ہے، ان کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کہ اب وہ اس بڑھاپے میں اس شخص کو کیسے کنسول کرتے ہیں، کیسے اس کا بہترین وقت گزرتا ہے، کیسے اس کی آخری عمر کو وہ کمفرٹیبل بنا دیتے ہیں. اس کی کاؤنسلنگ کی اس کو ضرورت ہے، اسے وقت کی ضرورت ہے کہ لوگ اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کی بات چیت کو سنا جائے، اسے سمجھا جائے. یہ بہت زیادہ اہم ہے. اور پھر وہی بات کہوں گی کہ اگر ہمیں اللہ نے اتنی زندگی دی ہے تو یہ بڑھاپا ہمیں بھی دیکھنا ہے. اور ایک ہمارے والد ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بوڑھا شخص تھا، تو بڑھاپے کی وجہ سے اب تو مجھے ایسے سین دیکھنے میں نہیں ملتے، پہلے لوگ اتنے بوڑھے ہو جاتے تھے کہ وہ یوں ان کی کمر جھک جاتی تھی. تو ایک نوجوان نے اس کا مذاق اڑا کر کہا کہ بابا جی یہ آپ نے کمان کتنے کی خریدی؟ یعنی وہ یوں ہو گیا. تو اس نے کہا بیٹا فکر مت کرو، جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تمہیں فری میں مل جائے گی. تو دس از دا پوائنٹ کہ آپ ذہن میں
رکھیں کہ آج جو بوڑھے ہیں کل ہم ان کی جگہ ہوں گے, ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے وہی ہمیں اپنے بوڑھوں کے ساتھ رویہ کریں. اور ڈاکٹر صاحبہ بالکل آپ نے وجہ فرمایا ہے, اور اسی بات کو میں ضرور آگے بڑھاؤں گی اور اسی بات کو زرمینہ آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گی کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دور ہم نے بھی دیکھا جب بڑوں کا بہت زیادہ ادب کیا جا رہا تھا اور بڑوں کا احترام بہت زیادہ کیا جا رہا تھا. یہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے, ہم نے بھی اس دور کو دیکھا ہے. لیکن اب جو ہم سچویشن دیکھ رہے ہوتے ہیں یا الیکٹرانک میڈیا نے بالخصوص, میں یہ اس بات کا ضرور آپ سے ذکر کروں گی کہ ایک جو جنریشن گیپ ہے وہ بڑھا دیا ہے. اب وہ ادب اور احترام اس طریقے سے ہمیں دکھائی نہیں دیتا جیسا کہ پہلے دکھائی دیتا تھا. ان کوتاہیوں کو, ان باتوں کو, ان زیادتیوں کو میں سمجھتی ہوں, مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ جو جن نوجوان نسل جس کا شکار ہو رہی ہے, آپ کیسے دیکھتی ہیں اس پر کچھ آپ کلام فرما دیجئے. بالکل زینب, بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اور وہ دور زیادہ پرانا نہیں, ہم نے اس کو آبزرو کیا ہے یقیناً کہ جب کوئی بڑا محفل میں آیا کرتا تھا, فار ایگزامپل جیسے آپ نے پہلے کہا کہ راستے میں مل جایا کرتا تو سلام میں پہل کی جاتی تھی. اب نوجوان نسل عمومی طور پر ہمیں موبائل گیجٹس میں بزی نظر آتی ہے. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی بڑا محفل میں آیا ہے, ہمارے ماموں آئے ہیں, انکل آئے ہیں, آنٹی آئی ہیں, ان کا خیال رکھا جاتا تھا, ادب کیا جاتا تھا, ان سے سلام میں پہل کی جاتی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی وہ بات کہتے تھے تو اس کو اٹینٹیولی سنا جاتا تھا اور عمل کرنے کی بھی کوشش کی جاتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بات ان کو طبیعت پہ گراں گزری ہے, عمومی طور پر ایسا ہو جاتا ہے نارملی گفتگو کے دوران, تو وہ اس بات کو بھی چھوٹے نیگلیکٹ کر دیا کرتے تھے, اور اگر ان کو تنبیہی طور پر آواز دے کر پکارا جاتا تھا تو وہ رک بھی جایا کرتے تھے. لیکن اب معاشرے کے اندر تمام اخلاقی اقدار جو ہے انفارچونیٹلی وہ زوال پذیر ہیں, مادی اقدار کو زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے, اور جو ادب معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے, جس کی معاشرے میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ ضرورت ہے, وہی چیز سب سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے, اور دیگر اقوام سے ان کی خوبیوں کے بجائے ان کی خامیاں زیادہ اڈاپٹ کی جا رہی ہیں, جو ینگ جنریشن کی بات کی جائے. اور بزرگ افراد کے حوالے سے ہم بات کریں زینب, تو ایک سایہ دار درخت کا تصور ہمارے سامنے آ جاتا ہے, ہمارے امیج میں آ جایا کرتا ہے, جو ہمیں ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. تو جب ہم اپنے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں تو اسی میں ہماری دنیا کی بھی اور آخرت کی فلاح پوشید ہے. اب آج کل جو ینگسٹر میں ہمیں کوتاہیاں دیکھنے میں نظر آتی ہیں کہ جب کوئی مجلس میں کوئی بھی بزرگ آتا ہے یا کہیں بھی کوئی سٹنگ ہوتی ہے تو موبائل گیجٹس میں بھی بزی ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بچے یہ کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ انفارمیشن ہے, زیادہ نالج, اور اپنا روپ جھاڑنے کی بھی انفارچونیٹلی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب وہ بزی رہتے ہیں موبائل گیجٹس کے ساتھ یا اپنے ٹیبس کے ساتھ, تو تربیت کا جو مین پوائنٹ ہے یا جو عمل ہے وہ بھی ماند پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. وہ کس ٹائم ادب و احترام سیکھیں گے کہ ہم نے آداب سیکھنے ہیں, بڑوں کا احترام کرنا ہے, بڑوں کے ساتھ خوش دلی سے اور اس نے سلوک سے پیش آنا ہے. دین ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو یہاں میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, روڈز کے معاملات ہوں, پارکنگ کے معاملات ہوں, یا ایز اے شاپ کیپر بڑوں کو دیکھا جاتا ہے جو معمر افراد ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی اگر خدا نخواستہ کوئی بات ہو جائے تو چھوٹے بہت عجیب سے انداز میں, نامناسب الفاظ میں ان سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جس کو یقیناً بدتمیزی کے زمرے میں شامل کیا جا سکتا ہے, اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے. یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی کسی کے والد ہیں, کسی کے انکل ہیں, کسی کے بڑے ہیں, اس بات کو نیگلیکٹ کر دیا جاتا ہے, فراموش کر دیا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ عمومی طور پر معاشرے کے اندر نارملی ہیلپ ہم کر سکتے ہیں بڑوں کی, ان کو میڈیسنز پرووائڈ کرنا, یا وہ ہمیں کوئی بھی کام کہہ سکتے ہیں, یا ایون روڈ کراس کروانا, تو وہاں بھی خاطر خواہ کوئی نتائج سامنے نہیں آتے کہ کوئی کسی بڑے کی مدد کر رہا ہے, یا اس کو کسی خاتون کو, کسی مرد کو وہ روڈ کراس کروا رہا ہے, کیونکہ جیسے بھی بات ہوئی کہ ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں, ان کی ہڈیوں میں وہ دمخم نہیں رہتا جب انسان بڑھاپے کی نہج کو پہنچ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جب دوران سفر اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں کہ ہم بڑوں کو اپنی سیٹ پہ بٹھا دیں اور ہم کھڑے ہو جائیں فار دا ٹائم بینگ. ہمیشہ ایسا دیکھا گیا ہے زیادہ تر معاشرے کے اندر کہ دوران سفر جو ینگ جنریشن ہے, جو لڑکیاں ہیں, لڑکیاں وہ سیٹس پہ بیٹھے ہوں گے, اور جو بزرگ افراد ہیں وہ ہمیں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ان ینگسٹرز کے چہرے پر کہیں بھی پریشانی کا شائبہ تک نہیں ہوتا. پھر آج کل جو بحث و مباحثے کا ٹرینڈ, اگر آپ کے کوئی بھی بڑے ہیں, چاہے پیرنٹس ہیں, چاہے آپ کے ٹیچرز ہیں, یا کوئی بھی بڑا ہے جو ان کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ اچھا کاروبار سنبھالو, وقت کی پابندی کرو, اپنے معاملات کو سمجھو, ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کرو, تو بحث و مباحثہ شروع کر دیا جاتا ہے, اور ہمارے گھروں کے اندر سے سننے کا جو سسٹم ہے, لسننگ پاور ہے, وہ تو ود دا پیسج آف ٹائم بالکل مان پڑتی جا رہی ہے اور ختم ہوتی جا رہی ہے. پھر اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی بڑا بات کر رہا ہوتا ہے تو اس میں انٹرپٹ کر دیا جاتا ہے, اس کو جدید تعلیم کا رنگ دے دیا جاتا ہے اور دلائل کے انبار لگا دیے جاتے ہیں. یہاں یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ حضرت ابو سعید بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی پیارے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں کہ جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا تو میں چھوٹا بچہ ہوا کرتا تھا, میں ان کی باتوں
باتیں نوٹ کر لیا کرتا تھا, یاد کر لیا کرتا تھا, لیکن کسی ایسی بڑوں کی محفل میں ان کو کوٹ کرنے سے گریز کیا کرتا تھا, کیونکہ وہاں مجھ سے بھی جب بڑے موجود ہوتے تھے تو میں ادباً اور تعظیماً خاموش رہا کرتا تھا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ریٹائرڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں. اچھا, یہاں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ جو رسپیکٹ کا لیول ہے اس میں ڈفرنس ہوتا ہے. اگر زینب چاروں ناچار گھر میں بچے بڑوں کو رسپیکٹ دے رہے ہیں بس کسی بھی طرح, تو باہر کے بزرگوں میں اور اپنے ان میں ڈفرینشیشن کرنے لگ جاتے ہیں, ان کو اچھی اور تکریم کی نظر سے, تعظیم اور توقیر کی نظر سے وہ نہیں دیکھتے ہیں. تو یہاں اس بات کو اپنانا چاہیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, پیارے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ ہمیشہ بزرگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرتے تھے, ان کو تحائف دیتے تھے, اور جب ان سے کہا جاتا تھا آپ تو ایک عظیم والد کے بیٹے ہیں, تو آپ فرماتے تھے اسی لیے تو میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہا ہوں کیونکہ میں ایک عظیم والد کی اولاد ہوں. تو ان کوتاہیوں کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, ان کو اپنی لائف میں سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ بڑوں کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہوتا ہے اور جو ہمارا تعلق ہوتا ہے, جو ہم سلوک کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہانی لکھتے تو ہم خود ہیں لیکن ہمارے چھوٹے پھر ہمیں پڑھ کے اور اسی تعلق سے تو ہم کہتے ہیں کہ بچہ اور بوڑھا برابر ہوتے ہیں. یعنی بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ہم سے توجہ چاہتا ہے, اسی طرح سے جب معمر افراد یا بوڑھے افراد یا جو خاندان کے بزرگ ہوتے ہیں اس وقت وہ ہم سے کچھ نہیں چاہتے سوائے تھوڑے سے وقت کے. تو ان کو سن لیا کیجئے, ان کے پاس بیٹھا کیجئے, ان سے بات کیا کیجئے, وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, وہ کیا فیل کرتے ہیں, وہ کیسا محسوس کرتے ہیں, یہ ضرور ان سے بات کیا کیجئے. آپ کو بھی اچھا لگے گا اور یقینی طور پر اللہ رب العزت بھی آپ کے اس عمل کو پسند فرمائیں گے. مزید اس تعلق سے کلام فرمائیں گے ہماری معزز مہمان شخصیات آج کے اس پینل میں موجود ہیں. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ, ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب, جس طرح سے میری پہچان میں بڑوں کا احترام اور ادب کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے, مہمان شخصیات بھی ہماری اس گفتگو میں یقینی طور پر شامل ہیں جن سے ہم ان کی گفتگو سے بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں. زرمینہ صاحبہ تشریف رکھتی ہیں اور ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, میں یقینی طور پر ایک جو بات ہے وہ بار بار جو بڑوں کے ادب اور احترام کے تعلق سے دہرائی جاتی ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب, یہ بات بار بار ہم نے اپنے بڑوں سے ہی سنی ہے الحمدللہ, اور اس پر یقینی طور پر ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اس بات کو اس جملے کے تناظر میں کچھ کلام فرمائیں کہ بڑوں کا ادب اور احترام کیوں ضروری ہے, ان کی خدمت اور احترام کے آداب کے فوائد کیا ہیں, بیسیکلی فرمائیے گا. سب سے پیاری بات تو یہی ہے, یہ محاورہ جو بچپن سے ہمارے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو تربیت بچپن سے ہماری کی جاتی ہے یا جو ہمارے دل و دماغ میں باتوں کو بٹھا دیا جاتا ہے, بظاہر کبھی کبھی ایسا ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے بچے یا جو بڑے ہیں وہ سوچتے شاید اس پہ اثر نہیں ہو رہا, اور کبھی کبھی ان کو آپ اس طرح پریکٹسنگ دیکھتے بھی نہیں ہیں. لیکن میری آبزرویشن ہے اور میرا اس بات پر بہت یقین ہے کہ جو باتیں بچپن سے ہم سنتے چلے آئے ہیں, کبھی نہ کبھی زندگی میں اس کا احساس ہمیں ضرور پیدا ہوتا ہے اور ہم واپس اپنی اصل کی طرف, یعنی جو بیسک بیٹھ جاتی ہے ہمارے ذہن, وہ ہم اس پہ ذہن میں اس کو رکھتے ہیں. اب ادب جو سکھایا اور جو ابھی ہماری گفتگو ہوئی, اس کا سارے سننے والوں نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بوڑھے کو عربی میں شیخ بھی کہا جاتا ہے, فرمایا کسی بوڑھے یا کسی شیخ کا اپنی عمر سے بڑے کا احترام, چاہے وہ ہمارے والدین میں سے ہے یا وہ ہمارے اساتذہ کرام میں سے ہے یا ہمارے خاندان یا کوئی اور بڑا. تو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ کسی بزرگ یا بوڑھے کا احترام کرنا دراصل اللہ سبحانہ وتعالی کے عظمت جلال کا اظہار کرنا ہے, یا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عزت اور اس کی عظمت کا اعتراف کرنا ہے. یعنی اگر ہم کسی بزرگ کا احترام کر رہے ہیں تو در حقیقت ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کا بھی ادب کرتے ہیں. پھر یہ بھی تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئیں کہ آپ نے فرمایا کہ کسی بزرگ یا بوڑھے کی حیثیت اس کے کنبے میں ایسے ہے جیسے کسی پیغمبر یا نبی کی حیثیت اپنی قوم میں. اب والدین سے شروع کیا گیا, ابتدا بچہ دیکھتا ہے, گھر سے سیکھتا ہے. قرآن پاک میں بڑی وضاحت سے فرمایا کہ جب ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہاری نگاہوں کے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے, فَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍ, تو تم اگر بات چیت میں کوئی ناگوار واقعہ پیش آ جائے یا ان کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو, اف بھی نہ کہو, وَلَا تَنْحَرْ, اور ان کے آگے ان کو جھڑکو بھی مت. جب ایک بچہ بچپن سے یہ سیکھ رہا ہے تو وہ ادب سیکھ رہا ہے. جب وہ یہ گھر سے سیکھے گا پھر اس کو بتایا جائے گا استاد کا کتنا ادب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں ایمان رکھنے والے اور عمل کرنے والی ہستیاں ہمارے سامنے مثال ہیں.
حضرت امام مالک سے ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید جو اتنا بڑا خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، عرض کرتا ہے کہ میں آپ سے درس حدیث سیکھنا چاہتا ہوں جی. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم سیکھنا چاہتے ہو تو علم تمہارے پاس نہیں آئے گا، تم علم یعنی عالم کے پاس آؤ گے. خلیفہ ہارون رشید آئے اور آ کر ایک جو درس گاہ تھی اس کے حلقے میں یوں ٹیک لگا کر دیوار سے آرام سے بیٹھ گئے. جب امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ دیکھا تو فرمایا کہ اللہ کے حق میں سے ہے کہ عالم کا یا جو دیندار ہے، بزرگ ہے، اس کا احترام کیا جائے. اب وہ ایک دم سے اس بات پر شرمندہ ہوا اور با ادب کھڑا ہو گیا. ایسے ہی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس طرح سے پریکٹس انہوں نے کر کے دکھائی. روایات میں ہے، واقعات جو ہیں ہسٹری کے اس میں ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے اور اپنے اساتذہ کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں. ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. ایک دفعہ میں ایک جگہ سے جا رہی تھی تو ایک موٹر بائک والا لڑکا جو میرے خیال سے، شاید میں نے یہ واقعہ پہلے بھی سنایا ہو، بہرحال 16-17 سال کا ہوگا وہ نیئرلی، اور وہ موٹر سائیکل پر تھا اور ایک اور موٹر سائیکل پہ صاحب تھے جو تقریباً 50+ ہوں گے. اچھا. اپنی وائف کے ساتھ. پیچھے سے کار آئی اور اس نے اس بائک کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کی جس پہ وہ عمر رسیدہ شخص تھے. تو یہ جو پیچھے خاتون تھی انہوں نے ان کو، جیسے انسان غصے میں آ کے ذرا کہہ دیتا نا کہ جیسا نظر نہیں آ رہا آپ کو، کچھ ایسا جملہ کہا. تو وہ نوجوان جو تھا، وہ 16-17 سال والا لڑکا، ایک دم سے اس نے بائک روکی اور اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے کوئی خوفناک ولن، اور غصے میں آ کے ہائپر ہو کے ان بڑے میاں سے کہہ رہا ہے، ان کی وائف سے، تمیز سے، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے ابو ہیں. اب مجھ سے رہا نہیں گیا، میری ایک بری سی عادت ہے، میں نے اسے کہا بیٹا آپ کے ابو ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اپنے ابو کی عزت کا احساس ہے، اور آپ جو بدتمیزی 55 سال کے آدمی سے کر رہے ہو بیٹا وہ بھی کسی کے ابو ہیں. یعنی آپ کانفلکٹ دیکھیں دماغ کا کہ میرے صرف ماں باپ ہی قابل احترام ہے، وہ بھی تو کسی کا باپ ہے، بوڑھا ہے، ضعیف ہے. بالکل ایسے سوچیں اگر کوئی میرے والد کو جھڑک دے اور عمر میں کم ہو تو میں مشتعل ہو جاؤں اس کو دیکھ کر، تو مجھے بھی تو دوسرے کے لیے ایسا سوچنا ہے. تو یہ اس کے چہرے سے مجھے، اللہ اسے ہدایت دے آگے، اللہ اس کو اچھے راستے پر چلا دے، لیکن اس لمحے تو اس کے چہرے سے مجھے جتنی کراہیت آ رہی تھی اور جیسے نیگیٹیوٹی اس کے چہرے پر تھی، کہیں سے لگ نہیں رہا تھا کہ اس میں کوئی ادب، کوئی تمیز ہے. اور اس سے میں نے ایک دم سے جو مائنڈ میں جاتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کی یہ تربیت کی ہے، اس نے یہ نہیں سکھایا کہ بیٹے میرے ساتھ ساتھ دوسرے بڑوں کا بھی احترام کرنا ہے. اور ٹریجڈی یہ ہے کہ اس کا باپ اس کو روک نہیں رہا کہ بیٹا جانے دو، وہ بھی بڑا ہے عمر میں. تو جب ماں باپ ایسی بچے کی تربیت کریں گے کہ تم کسی کا بھی گریبان باہر جا کر پکڑ لینا، تو پھر تھوڑے دنوں کے بعد اس بچے میں یہ جرت پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنے باپ کے گریبان تک بھی پہنچ جائے گا. تو اس کو نفسیاتی طور پہ ہمیں سمجھنا ہے کہ جب ہم اپنے گھر سے اتنا بیریئر کریٹ کر دیتے ہیں نا رسپیکٹ کا، کہ یہ بڑے ہیں آپ ان کے آگے بول نہیں سکتے، اگر وہ غلط بھی ہیں تو آپ کو اگنور کرنا ہے، تو سونر اور لیٹر انشاءاللہ وہ بچے کی یہ تربیت ہوتی چلی جائے گی. آہستہ آہستہ وہ سب کا ادب کرے گا، سب کا احترام کرے گا، اور جیسے آپ نے کہا با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب. اور یقیناً یہ چیز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور اس کا ہم نے دنیا میں مظاہرہ کیا ہے کہ جو بے ادب گستاخ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کی بددعائیں لیتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں، کبھی بھی دنیا میں وہ پنپ نہیں سکتے. صحیح. اور بس یہ جو ہم اپنے روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں، یہی مشاہدات ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم بڑوں کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اس کے بدلے میں وہ ہمیں کیا دیتے ہیں، اس کے بدلے میں وہ ہمیں اتنی قیمتی چیز دیتے ہیں جس کے ہم ہمیشہ طالب رہتے ہیں، یعنی دعائیں جو اس وقت ان کے دل سے نکل رہی ہوتی ہیں. بن مانگے جو چیز مل جائے اس کی قدر و قیمت ہی بہت اعلیٰ ہوتی ہے. یہ ارشاد فرما دیجیے زرمینہ کہ بڑوں کا ادب اور احترام کے تعلق سے کیونکہ گفتگو جاری ہے، ہماری انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ شکریہ زینب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. ابھی اس سے ریلیٹ کرتا ہوا مجھے بھی ایک سینٹینس میرے مائنڈ میں آیا جو بڑی امپورٹنس کا حامل ہے فی زمانہ ہماری لائف کے اندر، کہ جب بزرگ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو اس سے یقیناً ہماری تقدیر جگمگا جاتی ہے، ہمارا نصیب جگمگا جاتا ہے. اسی لیے با ادب با نصیب کہا گیا ہے. اور آپ نے ہماری انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات کی، تو دین اسلام نے ہمیں سلامتی کا بڑا امپورٹنٹ میسج دیا ہے، ہر ایک کے حقوق ہمیں سکھائے اور سمجھائے ہیں. بزرگوں کو، بزرگ افراد کو ایک بلیسنگ قرار دیا گیا. آپ دیکھیں
دیکھیں نا کہ وہ ہم سے تقاضا کچھ نہیں کرتے، ہمارے لیے دعا گو رہتے ہیں، ہم سے بے غرض محبت کرتے ہیں، ہمارے پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فکر ہمیشہ ہمارے ارد گرد ہی کہیں نہ کہیں گھوم رہی ہوتی ہے. اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. سب سے پہلی اور اٹموسٹ ڈیوٹی یہ پیرنٹس کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کرے کہ ان کے بچے باادب بنے، کیونکہ جب بچوں کی کامل تربیت کی جاتی ہے تو وہ بہت سارے نقصانات سے آٹومیٹکلی بچ جاتے ہیں، اور پھر معاشرے کے اندر انسان کا سر خود بھی فخر سے بلند ہوتا ہے، دوسرے لوگ بھی ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کا وقار بڑھتا ہے. جس انسان نے اپنے بچوں کی تربیت ادب و احترام ان کو سکھایا، ان کی طبیعت میں یہ چیز شامل کی اور تربیت کے اندر، تو پھر معاشرے میں پازیٹیوٹی بھی پھیلتی ہے اور لوگ ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. دین آپ اس کے لیے اپنے گھر کا ماحول ایٹماسفیئر اچھا بنا سکتے ہیں، ادب و احترام سکھا سکتے ہیں، خود بھی باادب بن سکتے ہیں، کیونکہ اولاد جو آپ کو دیکھتی ہے آبزرو کرتی ہے تو وہ پھر ویسا ہی بیہیو کرے گی. پھر معاشرے سے یہ پازیٹیوٹی جو ہے انفرادی طور پر سب سے پہلے اس کی اپنی شخصیت کو گروم کرے گی، پھر پازیٹیوٹی پھیلے گی معاشرے کے اندر، محلے کے اندر، اور پھر سٹی کے اندر پرامن فضا قائم ہوگی اور لائف میں ایک سکون سا آ جائے گا. اسی طرح سے بڑوں کے ساتھ ادب و احترام کے حوالے سے آپ اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں، سب سے پہلے خود بھی سیکھ کے، کہ کس طرح حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری رات پانی کا پیالہ لے کے وہ کھڑے رہے، کیونکہ والدہ سو گئی، انہوں نے پانی مانگا تھا اور صبح تک ان کا ہاتھ زخمی ہو چکا تھا، ٹھنڈ تھی اس وجہ سے یخ ہو چکا تھا. آپ یہ بات اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں کس طرح سے شیطان بے ادب رہا اور ابلیس کی صورت میں ہمارے سامنے آیا اور کس طرح سے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو گیا. پھر اس طرح سے حضرت امام مالک کا ایک شاگرد تھا، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے تقریباً 20 سال تک میں ان کے پاس زیر تعلیم رہا، جس میں 18 سال تک انہوں نے مجھے ادب کی تعلیم دی اور 2 سال انہوں نے مجھے علم پڑھایا. تو یہ خوبصورت تعلیمات سے نہ صرف آپ اپنی لائف کو روشن کر سکتے ہیں، ان کو سمجھ کے، ان کو نہ صرف سن کے بلکہ ان کو سمجھ کے اور اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر کے، بلکہ اپنے بچوں کی تربیت اس اچھی نہج پہ کر سکتے ہیں. پھر جو ریٹائرڈ حضرات ہوتے ہیں، بزرگ، ان کے بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، ان کو نیوز پیپر ریڈ کر کے دیا جا سکتا ہے، ان سے آپ سٹوریز ریپیٹڈلی سن سکتے ہیں اور خوشگواریت کا ماحول آپ کریٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے مزید بات کی جائے ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے، کہ آپ کو یہ بھی سوچنے کی فی زمانہ ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز کو اپنے بزرگوں سے الگ تو نہیں کر لیا، کیا ہم پکنک پہ جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، ان کو اگنور کریں. اگر آپ ان کو ساتھ نہیں بھی لے کر جا سکتے فار دا ٹائمنگ، آپ ان کے لیے آسانی کا، ان کی سہولت کا کوئی اور سامان کر سکتے ہیں. اگر آپ ابراڈ رہ رہے ہیں تو ایسے بہت سارے پیرنٹس کو فی زمانہ دیکھا گیا جو اپنے بچوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوٹ کر واپس آئیں، یہاں رہیں. اگر آپ نہیں آ سکتے تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کنیکشن میں رہ سکتے ہیں اور ان سے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں. پھر ان کی مناسب غذا کا اہتمام کرنا، مناسب لباس کا اہتمام کرنا، ان کی ادویات کا خیال رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایموشنل ٹراما سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں، ان کی فزیکل سچویشن اور کنڈیشن اس ٹائپ کی نہیں ہوتی جس طرح وہ نوجوانی میں رہے تھے. تو ہر ایک انسان نے چونکہ بوڑھے ہونا ہے تو اس کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج یقیناً جو میں کر رہا ہوں کل کو میرے سامنے آئے گا، کیونکہ دنیا تو ایک مقافات عمل ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ عبادات میں ہمیں ایز دینے کی ضرورت ہے نا. اکثر کہا جاتا ہے کہ گروسری تو ابو ہی کر کے لائیں گے، وہی جائیں گے، اور امی پہ گھر کے کاموں کی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے. تو عبادات میں بھی ہمیں انہیں ایز دینے کی ضرورت ہے. حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ بڑوں کی عزت کرتے ہیں تو ہی آپ بڑے بنتے ہیں، یعنی آپ کردار میں بڑے بنے. تو ہمیں اس کو اپنی لائف میں شامل کرنے کی ضرورت ہے کہ بے شک بکھرے ہوں کو ایک رنگ دینے چلے ہیں، بھٹکے ہوں کو ایک سنگ دینے چلے ہیں، اور اپنا دل رنگ کے محبت میں محمود مسلم کو پیار کا ایک ڈھنگ دینے چلے ہیں. اللہ پاک ان خوبصورت تعلیمات کو ہمیں اپنے قلب میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور جس طرح سے ابھی زرمینہ نے یہ فرمایا نا کہ ہم کہیں باہر جاتے ہیں، آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، تو اگر ہم ان کو ساتھ نہ لے کے جائیں تو یہ جو اگر ہے، اب تو اتنی زیادہ سائنس نے بھی ترقی کر لی ہے اور ہر جگہ پر اتنی زیادہ سہولیات ہیں، آپ کو چیئرز ایسی مل جاتی ہیں جن پر بٹھا کر آپ انہیں لے کے جا سکتے ہیں. ہر جگہ پر ویل چیئر چلانے کے لیے ایک الگ علیحدہ جگہ مقرر کی گئی ہے، بنائی گئی ہے. تو یہ بہت زیادہ آسانی ہے، آپ انہیں ساتھ لے کر جائیے. میں چاہوں گی زنیرہ کوئی پیغام دیجیے گا ہماری بہنوں کو، دیکھنے والی بہنوں کو، بچیوں کو، تاکہ وہ کچھ نہ کچھ اس پروگرام کے تھرو آپ کا جو میسج ہے اس سے کچھ سیکھ سکیں. جی بالکل یہی چاہوں گی کہ اپنی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر دنیا اور آخرت میں یہ ضرور کیجئے کہ بچوں کو سب سے پہلے ادب کی تعلیم دیجئے. اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تمہارا بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو اسے ادب کی تعلیم دو. ٹھیک ہے. اہل بیت اطہار کی محبت، یعنی اللہ کے نبی اور ان کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن سکھاؤ. تو ہم
قرآن کو تو سکھا رہے ہیں صحیح. لیکن جب ادب نہیں ٹھیک سکھا رہے تو قرآن سے اور تعلیمات نبی سے کبھی بھی بچے فیض یاب نہیں ہو سکتے. بالکل بچوں کو دوسروں کا ادب کرنا سکھائیں تو انشاءاللہ وہ سب سے زیادہ آپ ہی کا ادب کریں. دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے بس آخر میں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو بہت بڑی بڑی باتیں نہ کریں ہم اگر اور اس ایک نقطے پر عمل کر لیں کیونکہ یہ جو ایک نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ جب ہمارے بزرگ ہم سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اور عادت ہوتی ہے بزرگوں کی کہ ایک واقعہ یا ایک بات بار بار کہہ چکے ہوتے ہیں وہ بتا چکے ہوتے ہیں تو خدا را انہیں یہ مت کہیے یہ کہہ کر مت دھتکاریے یہ کہہ کر غصے سے ان کو مت ٹالیے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ بات آپ بہت دفعہ بتا چکے ہیں کیونکہ آج کی نوجوان نسل یہ بہت زیادہ کرتی ہے تو پلیز 10,000 مرتبہ بھی اگر ایک جملہ آپ کے گھر کے بزرگ آپ سے کہیں تو پلیز سن لیجئے اس کے بدلے میں آپ کو کیا کچھ ملے گا آپ نہیں جان سکتے کہ آپ کو اللہ رب العزت کتنی مہربانی عطا فرماتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.